बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहतरम आज हम इंशाअल्लाह 20वें पारे के मज़ामीन का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक आयत पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि तमाम तरीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और उसके बरगुज़ीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं वो बेहतर है? अल्लाह सवाल करके पूछ रहा है कि कौन बेहतर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आगे मुशरिकीन को मुखातिब करते हुए उनसे चंद सवालात पूछे हैं। अगर एक आम अक्ल वाला शख्स भी उन पर गौर कर ले तो तौहीद का समझना बहुत आसान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, भला बताओ कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया? किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए? इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज़ नहीं उगा सकते। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? ये सवालिया निशान है। फिर फरमाया, बल्कि ये लोग पीछे हट जाते हैं यानी सीधी राह से। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरा सवाल फरमा रही, क्या वो जिसने ज़मीन को ठहराने की जगह बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बना दिए और दो समुद्रों के दरमियान रुकावट डाल दी, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है यानी कोई और इबादत के लायक है यानी कोई और दुआएं सुनने के लायक है? बल्कि उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ रहे, कौन है जो लाचार और बेकस परेशान मुसीबत में गिरे हुए की पुकार को सुनता है और सुन करके उसकी दुआ को कबूल करके उसकी परेशानी को दूर करता है? क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद है? तुम सब कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो, बड़ी थोड़ी नसीहत और इबरत हासिल करते हो। फिर फरमाया, कौन है जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीखियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? जिन्हें ये उसका शरीक करते हैं उन सब से अल्लाह बुलंद और बाला है। फिर सवाल किया, कौन है जो मखलूक की पहली दफा पैदाइश करता है फिर उसे लुटाएगा? और कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजियां अता करता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? कह दीजिए अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नुक्ता जो गैब वाला है, जो लोग नबियों के लिए, वलियों के लिए, पीरों फकीरों के लिए साबित करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कह दीजिए कि आसमानों और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई और गैब जानने वाला नहीं। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि कब उठा करके खड़े किए जाएंगे। यानी जिस तरह इन सब मालूमात में जो अभी सवालिया निशान गुजरे हैं, अल्लाह ताला मुनफरिद और अकेला है, उसी तरह अल्लाह गैब जानने में भी मुनफरिद और अकेला है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को भी उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के जरिए बता दें। ये बात सूरह नाम में 50 नंबर आयत में और उसकी 59 नंबर आयत में और सूरह आराफ की 188 नंबर आयत में और इस आयत सूरह नमल में भी अभी गुजरी है, जिससे वाज़ेह हुआ कि गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ना जाती ना अताई। बात कहते नहीं असल अल्लाह के पास है, अल्लाह ने अता किया होगा, वो अपनी अता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के लिए बता दे या पर जाहिर कर दे वही इल्म होता है और उसके अलावा कोई गैब का इल्म नहीं है। उसके बाद यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने उन अक्सर चीज़ों का बयान कर रहा है जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं। जैसे आज मुसलमान कुरान को सुनकर पढ़कर शिर्क और बिदात नहीं छोड़ता, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर के भी बता दें कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, इन लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ना, उनकी बात नहीं माननी। जैसे बनी इसराइल की कौमों ने, नबियों ने आकर के बताया कि ये गलत है, ये गलत है, नबियों के मुंह से भी सुन करके वो नहीं माने। फिर मुर्दों को, कब्र वालों को कोई सुना नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बेशक आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं, तो जो बंदा फौत हो जाए उसको आप सुना नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी वाज़ेह कर दिया, आज कब्रों मज़ारों दरबारों के सामने जाकर के उनसे इल्तिजाएं करने वाले ये कुरान की आयत जरा इसको सुन करके अपने अकीदे की इस्लाह कर लें कि ना नबी के
روضے اور قبر پر جا کر کے نبی سے سفارشیں کرنے والے مدینہ میں جا کر کے نہ نبی کو سنا سکتے ہیں نہ عام قبروں میں کسی کو سنا سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا زمین سے جانور نکلے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ زمین سے جانور کا نکلنا، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو جانور ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو نصیحت، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ یہاں پر سورۃ النمل، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، جیسا کہ کل ذکر کیا تھا، وہ ختم ہو رہی ہے اور سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النمل نے انسان کو منظم کیا اور ڈسپلن دیا، انسان کو، ایک پوری قوم کو۔ اس میں انسان نے کوئی کمپنی چلانی ہے، کوئی مجتمع یا کوئی امت چلانی ہے، اس کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ انسان اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کر کے اس سے کئی چیزیں اخذ کر سکتا ہے۔ علم کی اہمیت کے ساتھ اللہ کا شکر کہ کیسے ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی عقل سے اپنی قوم کو بچا رہی ہے، اور دوسری طرف اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ اپنی قوم کے لیے اور ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اور سورۃ القصص اس سورج میں وضاحت کرتی ہے کہ حکومت اور بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے، لہذا اس ایک اللہ کے بندے بن کر کے صرف اسی ایک اللہ کو پکارو۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہر سپارے میں کہیں نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا، اس صورت میں کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کا لگاتار اور بے شمار بچوں کا قتل کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور فرعون کے گھر میں پرورش پانا، اور پھر جوان ہونے کے بعد ان سے دو لڑنے والوں میں سے ایک کو مکہ مارنا اور اس کا مکے سے مر جانا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے بخشش فرما دی۔ پھر صبح کسی نے آ کر کے ان کو کہا یہاں سے نکل جاؤ، سردار لوگ، بڑے لوگ آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ اچانک نکلے اور اللہ نے راستہ دکھایا کہ مدین پہنچ گئے، جو سعودیہ کا ایک شہر ہے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اور وہاں دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں شرم و حیا کے ساتھ ایک الگ سائڈ میں کھڑی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اختلاط نہیں کرتی، یعنی مردوں کے ساتھ مل کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، جب یہ چلے جائیں گے ہم آرام سے پردے کی حالت میں پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے، کیونکہ مرد تھے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد بغیر کچھ کہے وہ چلی گئیں، اور خود موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ کر کے نئی جگہ، نیا علاقہ، سب کچھ نیا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو جو کوئی بھلائی میری طرف اتارے تو میں اس کا محتاج اور فقیر ہوں۔ یہاں پر ایک نبی رب سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، لیکن آج لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ، بلکہ نبی سارے کے سارے جتنے بھی نبی ہمارے نبی کے در کے فقیر ہیں، تو یہ شرکی عقیدہ ہے۔ ہمارے اسی ہائی اسکول میں جب میں پڑھتا تھا، پرائمری کیا، تو یہاں پر بھی یہ لوگ نعت پڑھتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے کتنے اساتذہ کرام، ٹیچرز موجود تھے، مگر تب تک تو مجھے نہیں پتا کہ کسی ٹیچر نے ان کو روکا ہو، اور آج تک وہ ٹیچر رہے ہیں اور ہیں، کسی نے کبھی ایسے بندے کو روکا یا نہیں، اب مجھے پتا نہیں۔ یہ نعت پڑھتے ہیں لوگ، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، یہ شرکیہ شعر ہے، اور یہ ہمارے ہائی اسکول میں پڑھا جاتا رہا جب میں پرائمری کرتا تھا، کیونکہ آواز اچھی ہوتی تھی۔ ہم لوگ آواز کے پیچھے پڑھنے والے، وہ آگے بدعتی پڑھ دے، وہ شرکیہ شعر پڑھ دے، ہم جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی الفاظ کیا کہہ رہا ہے؟ شاہ مدینہ، اے مدینے کے بادشاہ، یہ بات ٹھیک ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اے نبی جتنے نبی ہیں وہ سارے تیرے در کے سوالی ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا جہاں کے لوگوں، تم سارے کے سارے ایک اللہ کے در کے فقیر ہو، اور آپ نبی کے در کا فقیر بنا کر کے یہ کیسا عقیدہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، الفاظ پر غور کرنا چاہیے، پڑھنے والے کی آواز پر نہیں جانا چاہیے۔ اتنے میں ان دو عورتوں کو جن کو پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک، قرآن کہتا ہے، شرم اور حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے جانوروں کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے اور پورا قصہ اور ماجرا سنایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کیوں آیا، اس علاقے میں نیا ہوں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ پورا واقعہ سنا اور لڑکی کی پاکی، پردہ اور شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ادھر ذکر کیا ہے۔ یہی عورت کا اصل زیور ہے۔ آج جو عورتیں اس زیور کو کھو چکی ہیں، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ 8 سال میرا کام کاج کریں، اس بنا پر میں آپ سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور اگر آپ 8 سال کی بجائے 10 سال میرا کام کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو بات ان کی طے ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی جو طے ہوئی، اور پھر اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر کے چل پڑے۔ تو کوہ طور پر آگ دیکھی، آگ لینے گئے تو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزے۔ یہاں پر ایک بات آ گئی میرے ذہن سے گزر چکی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ بچا کر کے فرعون کے دربار میں پہنچا دیا۔ اب حضرت آسیہ علیہ السلام جو ابھی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑی ہے اس دریا سے، اور بڑا خوبصورت بچہ ہے، اپنے شوہر کو کہہ رہی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں کوئی فائدہ دے گا، لہٰذا اسے قتل نہ کریں۔ یہاں پر تصور کریں ہماری خواتین پر جو کہتی ہیں کہ ہمارا خامد بات نہیں مانتا، ہمارا خامد نماز نہیں پڑھتا، ہمارا خامد سگریٹ نہیں چھوڑتا، ہمارا خامد ہماری سنتا نہیں۔ اتنا ظالم اور جابر بادشاہ کئی ہزار بچوں کا قتل کر چکا ہے، یہ ان کی بیوی ہے، اور بیوی نے کس انداز سے کہا ہوگا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا، تو اتنا ظالم جابر بادشاہ رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیوی کی بات میں، اس کے طریقے کے اندر ایسے انداز موجود ہیں جو اپنے خامد کو صحیح بات پر قائل کر سکے۔ تو آج عورت ہے کہ میرا خامد مانتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب پھر آپ عورت نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے خامد کو سیدھے راستے پہ لا سکیں۔ الٹے کام کروانے کے لیے تو آپ خامد کو منوا لیتی ہیں، شاپنگ کروانے تو خامد کو منوا لیا، خرچے کروانے تو خامد کو منوا لیا، لیکن خامد کو نماز پہ لگانا تو یہ ابلٹی اگر تیرے اندر نہیں ہے تو پھر تجھے بیوی بننے پر غور کرنا ہوگا۔ تو یہاں حضرت آسیہ علیہ السلام اور عورتوں نے کس طریقے سے تاریخ کے اندر اپنے خامدوں کو بدلا، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ لاٹھی پھینکیں، پھر جب دیکھا کہ وہ سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیٹ پھیر کر کے ہٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈر مت، آ گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گرے بان میں ڈال کر کے باہر نکالیں، جو چمکتا ہوا بالکل سفید نکلا، اور فرعون کی طرف پھر جانے کا حکم دیا، اور فرعون سے اس فرعونی کے قتل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھے کہ میں نے وہ 10 سال پہلے جو بندہ قتل کیا تھا شاید وہ مجھ سے بدلہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اس وجہ سے کہ نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے بڑے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا اور دونوں کو ایک ساتھ فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ مدد کریں گے اور تیرا بازو مضبوط کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیسے کی؟ اس کے بھائی کے ذریعے، اور ان کے بازو کو مضبوط کر دیا۔ مگر آج ہم بھی دیکھیں، آج بھائی اپنی بیویوں کی وجہ سے، اپنی چند تھوڑی بہت جائیداد کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ یہ بھائی اللہ رب العزت نے رشتے بنائے تھے ایک دوسرے کی مضبوطی کے، آپ کی ایک شان اور قدر ہو، لیکن افسوس کہ ہم کن راستوں پر چل پڑے۔ کتنی عجیب بات ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور دعوت دی، مگر اس نے جادوگر کہا، نعوذ باللہ۔ پھر فرعون کا موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ مذاق کرنا، اور فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا، یعنی تمہارا رب میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، یعنی مٹی کی اینٹیں بنوا، جیسے آج ہم سخت مٹی کی بنی ہوئی پٹھے کی اینٹیں لاتے ہیں، ایسی اینٹیں بنوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کروا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جان لوں۔ مذاق اڑا رہا اللہ تعالیٰ کہ میں اوپر چڑھ کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، کہاں ہے۔ پھر لمبا قصہ اللہ رب العزت نے
کس طریقے سے فرعون کو سمندر کے اندر ڈبو کر کے غرق کر دیا۔ اور پھر نیک بندوں کا طریقہ، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ نبی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، مگر نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے وہ پیارے چچا جنہوں نے آپ کی کئی سالوں تک خدمت فرمائی، آپ کے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، یہ اسلام نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک آخر میں یہ کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میرے کانوں میں آپ کی آواز آ جائے گی، فرشتے لکھ لیں گے، گواہی قائم ہو جائے گی، کل قیامت والے دن اسی کلمے کے ذریعے معفو اللہ سے بخشوا لوں گا۔ لیکن پاس کھڑے ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ کیا تو اپنے بڑوں کے دین کو چھوڑ کے اپنے بھتیجے کے دین پر مرے گا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں اپنے بڑوں کے دین پر ہی جاؤں گا۔ ویسے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار ہوتے ہیں حضرت آپ کے چچا ابو طالب کے کفر پر مرنے کی وجہ سے۔ تو آج ابو طالب کو، آپ کے چچا کو لوگ حضرت کہہ کے بھی پکارتے ہیں، جو جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو باقاعدہ بہت بڑا پکا ٹھکا مسلمان اس کو جانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہی سارا اسی پر ہے جو آپ کے چچا کفر پر مرے، جبکہ آپ کے کئی چچا اور مسلمان ہوئے جیسے حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ وغیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، آپ نے دعائیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہدایت دینا آپ کے کام نہیں ہے، یہ ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ صرف آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچا دینا اور لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا۔ لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ قیامت والے ہم پھر ان سے پوچھیں گے، ہم اس کا ان کو بدلہ دیں گے کہ ہمارے نبی کی بات کیوں نہیں مانتے رہے۔ اس کے بعد عذاب کب اور کیوں آتے ہیں؟ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا، عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیجے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دے، اور ہم پھر اس وقت تک ان کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ لوگ ظلم و ستم کی حد قائم نہ کر دیں، حد نہ کراس کر دیں، یعنی نبی بھیجنے کے بعد ایمان نہ لائیں، کفر شرک اور ظلم میں وہ مصر رہیں، تو پھر اللہ رب العزت ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے، پکاریں گے، لیکن انہیں قیامت والے دن کوئی جواب نہ ملے گا، سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور حکم ہوگا اگر اللہ تمہارے پاس رات ہی رات رکھے قیامت تک، یعنی دن چڑھے ہی نہ، اور اگر اللہ دن ہی دن رکھے رات تمہارے پاس آئی نہ، تو پھر تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج اللہ رب العزت کبھی دن لاتا ہے، کبھی رات لاتا ہے، سارا دن ہو کبھی رات نہ ہو تو کس کو پکارو گے؟ تو ایک اللہ کی طرف تمہیں آنا پڑے گا۔ اگر اللہ تمہارے پاس اتنے انعامات کرے تو پھر تم اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹتے؟ اس کے بعد قارون کی ہلاکت اس کے تکبر کی وجہ سے ہوئی۔ دو لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ دونوں نبیوں کے خاندان سے تھے، ایک ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے نبی کو بد دعا دی، اور دوسرا قارون۔ ان دونوں نے نبیوں کے خاندان کا پاس و لحاظ نہ رکھا بلکہ ڈٹ کر کے اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ تو قارون کے خزانوں کی چابیوں کا اتنا وزن تھا، ایک طاقتور اور بڑی جماعت بڑی مشکل سے صرف ان خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ ایک بار اس کی قوم نے اسے کہا کہ اترا مت، اکڑ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اکڑنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کا مال دے کر کے لوگ خواہش کرنے لگے، تو علم والوں نے کہا افسوس، بہتر تو وہ چیز ہے جو بطور ثواب ملے۔ تو علم کی یہاں پر بھی قدر و منزلت بیان کی گئی۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل کے سمیت زمین میں دنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، نہ کوئی اس کو بچا سکا۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر کے آئے گا اسے اس کی بدعمالی کرنے والوں کے برابر اس کا بدلہ اور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ کے اور کوئی معبود پر حق نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اسی کا حکم اور ارادہ چلتا ہے، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے جس میں حکومت اور بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے،
لہذا صرف اسی ایک اللہ کو پکارو۔ اور اب سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، جو کتنا کمزور گھر بناتی ہے۔ پیچھے النمل کا ذکر چلا، سورۃ النمل چونٹی جب اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے شہد بنا دیا، اور پھر فتنوں، اور اس میں سورۃ العنکبوت ہے، فتنوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذکر اور ان کی جزا کا ذکر کیا گیا جو انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ اس صورت میں ایمان لانے کے بعد آزمائش کا آنا ضروری ہے۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ یعنی ایمان کے بعد بغیر امتحان کے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کبھی جان کی تکلیف آئے گی، کبھی مال کی تکلیف پہنچے گی، کبھی آزمائش اللہ رب العزت کر کے دیکھے گا مجھے اور آپ کو، تاکہ کھوٹے اور کھڑے، جھوٹے اور سچے کا پتہ چل سکے کہ میرے اوپر کتنا یقین اور ایمان رکھتا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، سوائے اگر وہ تمہیں شرک کا یا گناہ کی باتوں کا حکم دیں پھر والدین کی بات نہیں ماننی، لیکن ادب اور تمیز کا دائرہ ان کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کسی کے نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی ایک بندہ آپ کو اللہ کے خلاف، دین کے خلاف کہہ رہے کام کرو اور آپ اس کی بات مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی نبوت کا دورانیہ، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے۔ ان کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ لوگ کئی باتیں کرتے ہیں مگر احادیث سے کچھ صحیح بات نہیں ملتی، اللہ عالم کتنی عمر تھی، لیکن 950 سال اپنی قوم میں رہے۔ اس میں سمجھ میں یہی بات آتی کہ شاید ان کا 900 سال کے قریب عرصہ کم از کم نبوت میں گزرا ہوگا، اور ان کی قوم نے جب بات نہیں مانی، اتنا لمبا عرصہ 900 سال سے زیادہ دعوت دی، 80-82 لوگ صرف بات ماننے والے نکلے۔ تو آج یہ کہنا کہ اس مولانا کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، ان کا فلانا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ بات نہیں مانتے، مولوی کس بات کی مولی ہے؟ یہاں تو نبی ہے، 950 سال لوگوں کو سمجھایا، لوگ بات نہیں مانے، اللہ نے پھر عذاب بھیجا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمی ہو سکتی مولانا کے اندر بھی، وہ بھی انسان ہے میرے اور آپ کی طرح، لیکن اس وجہ سے کہ لوگ بات اس کی نہیں مان رہے، اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہدایت اللہ نے دینی، ہمارا کام پہنچانا ہے، کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم عقل مند ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر زمین پر چل پھر کر اللہ کی نشانیاں دیکھو، یعنی کس طرح پانی پر زمین کو اللہ نے بچھایا، اور وادیاں اور پہاڑ اور نہریں اور سمندر اور خوبصورت جنگل اور درخت اور ان میں نکلنے والے پھل اللہ رب العزت نے کیسے اگائے، ان پر غور و فکر کرو۔ نہ تو تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا والی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر کے دوسرے علاقے میں بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو پھر نبی بنا کر کے دوسرے علاقے کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی بدفعلی اختیار کی، آخرکار ان کے پاس عذاب آ گیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ پھر قارون، فرعون، حامان کے پاس بھی کھلے معجزے بھیجے گئے، مگر وہ بھی ہماری گرفت سے بچ نہ سکے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے شرک کی کتنی کمزور مثال دی اور مشرکین کی دلائل کی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ یہاں پر ایک مکڑی جو کتنا ایک جالا لگاتی ہے، کتنا کمزور اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی مثال دے کر کے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں۔ مکڑی کی مثال کیسی ہے؟ جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوتے، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ جیسے آج کا مشرک بھی جتنا مرضی اپنا شرک چھپا لے، مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ وہ کس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم پکار رہے ہیں، مقصد ہمارا اللہ ہے، ادھر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شاید میں فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو کس کو پکار رہے ہو، کیسے پکار رہے ہو۔ ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے
उन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। यहाँ इल्म से बात शरई इल्म है, आयात और दलाइल का इल्म, जिन पर गौर व फिक्र के बाद इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है, अल्लाह की पहचान हासिल होती है और दीन हक का रास्ता मिलता है और हदायत उसी को मिलती है। हक वाला रास्ता उसी को दिया जाता है जो कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।